साकिब निसार साहब कभी डैम बना रहे हैं, कभी फंड रेजिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कहीं जा रहे हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब के साथ इसलिए दुश्मनी निभा रहे हैं कि आपको अच्छी ऑफर नहीं कभी हुई। मलक रियाज से कितनी फीस लेते हैं? उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इमरान खान को लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। ये चीज साबित कर दे मैं वकालत छोड़ दूंगा आप। इमरान खान साहब ने आपको क्या फ़ायदा दिया जो उनकी हमायत करते हैं? मैं वो हकायक बताने लगा हूं जो तल्ख हकायक हैं। उन्होंने जर्नैल भी अपने साथ लगाए नवाज शरीफ ने, और उन सबको नवाजा भी। लूट मार की हुई है उस्मान गुजार के लोगों ने, मैं आपको उनके वजीरों ने भी लूट मार की है। जेट रख लो, मैं तौबा करूंगा, हिसाब देना मैंने। हाँ, मैं जेट का कायल। ऐसे बुकला जो झूठे केसेस लेते रहे हैं, उनकी कमाइयाँ, उनका अंजाम आपने क्या देखा? कई ऐसे वाक़े हैं, शर्मिंदाना, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता बस अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस अदालती निज़ाम के अंदर किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया है और कितने पैसे ये कमा लेते हैं, और इन्होंने जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर एक लाइन ली हुई है बाकायदा, इमरान खान साहब के हामी कहलाते हैं, नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ कहलाते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है? मलिक रियाज साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक है? प्राइवेट जेट सुना है इनके पास है, या उसके अंदर सैरें करते हैं? इनके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये आज मेरे साथ बाकायदा इस कटहरे के अंदर हैं। साकिब निसार साहब की बड़ी हमायत करते रहे, जबकि उनके ऊपर तो बड़ी कंट्रोवर्सीज रही, उसकी क्या वजूहत थी? मैं बहुत मशकूर हूँ अजहर सदीक साहब का। सर, थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे खुसूसी तौर पर वक्त दिया। ये बताइएगा, साकिब निसार साहब ने अदालती निज़ाम को बेहतर करने में क्या किरदार अदा किया? बहुत शुक्रिया, आपने तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। क्यों नहीं? मैं पहले वो सारे सवालों का जवाब दे दूं। मैं चाहता हूँ पहले साकिब निसार साहब, वन बाय वन चलते हैं। चलें। साकिब निसार साहब मैं समझता हूँ एक फरिश्ता आदमी है। अच्छा, कोई इसको माने या ना माने, उसकी वजूहत मेरे पास हैं। मैं वो हकायक बताने लगा हूँ जो तल्ख हकायक हैं। साकिब निसार साहब को मैं पसंद नहीं करता जब हाई कोर्ट में। अच्छा, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लफ्ज़ पे नफरत थी इनको जुडिशल एक्टिविज्म से। अच्छा, ठीक है। और एक केस मैंने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से जीता, वो नीलम जिलम सरचार्ज वगैरह के हवाले से। वो केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया, तो मैं एक कोने पे बैठा हुआ था। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब बैठे थे, जस्टिस काजी फायजिस्ता थे, और ये हेड कर रहे थे साकिब निसार। केस वो लगा था जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से। तो बैठे ही बैठे इन्होंने कुछ कहा कि जिसका दिल चाहता है उठता है, जुडिशल एक्टिविज्म शुरू कर देता है। अब मैं समझ गया कि इशारा मुझे किया है, मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा माय लॉर्ड, जो बात कर रहे हैं मैं आके बताऊंगा आपको। जस्टिस शेख अजमत सईद बैठे थे, उन्होंने कहा चुप, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अच्छा। केस कॉल हुआ, मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। केस कॉल हुआ, केस कॉल हो गया। उन्होंने आते ही इतनी देर में सलमान राजा, बड़े बड़े वकील आए, उन्होंने अर्जन करा लिया। मैं कहा माय लॉर्ड, मेरी तो बात सुनी नहीं आपने, तो फिर आ गए हो। मैं क्या जी, ये अपना ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इस केस की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। कहते हैं मैं वो भी स्टे कर दूंगा। मैं कहा माय लॉर्ड, आप नहीं कर सकते स्टे। तुम क्या कह रहे हो? तुम तौहीन अदालत को कमिट कर रहे हो। मैं कहा माय लॉर्ड, आप स्टे नहीं कर सकते। जस्टिस शेख अजमत सईद ने उसको चुप कराया। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। बात आई गई होगी, लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ये ज्यादती की। अच्छा, ठीक है। और करना ऐसा हुआ, मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। आपको याद है अमीर अली मुस्लिम के हवाले से निहाल हाशमी ने एयरपोर्ट पे एक वीडियो चलाई कि आप जज बिक गए, तो उस पर तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। इफ्तिखार काज़मी जो हमारे दिन न्यूज़ में है, और उनके साहब को नोटिस हो गया, उसका प्रोग्राम जो किया इसके ऊपर। तो बाकी सब की तरफ से अली जफर वकील हो गए, इफ्तिखार काज़मी की तरफ से मैं वकील हो गया। इन्होंने बड़ा जवाब दिया कि मैंने 1.5 सफ़े का जवाब दिया कि मैंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कह दी। सुबह जब केस लगा हुआ था अमीर अली मुस्लिम वगैरह की बेंच में ही, तो केस ट्रांसफ़र हो गया शेख साकिब निसार से। अच्छा। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई मुझे मत पेश करना, मेरी लड़ाई हो जा रही है। अच्छा। करना ऐसा हुआ, केस कॉल हुआ, और साकिब निसार साहब ने जब बड़ी तफसील सुन ली, सारा सुन के, बात सुन के, तो वो कहने लगे कि मैं सुबह उठा तो मेरी मेज़ पे एक सीडी पड़ी थी, ख़त पड़ा हुआ था कि इन्होंने कहा कि आने वाला चीफ जस्टिस जो है ये नवाज शरीफ की जेब में है, उसके हाथ में है, और कंटेम्प्ट ऑफ नोट, कंटेम्प्ट को कोड बनता है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन मैं आपको आज बता दूं, फिर अपनी तारीख सारी बताने के बाद उन्होंने रोस्टम पे कलमा पढ़ा कि साकिब निसार इस कुर्सी के साथ इंसाफ करेगा। अच्छा। मैं तय कर चुका था कि मैंने लड़ना है आज इनसे रोस्टम पे, मैं तय कर चुका था। अजहर सिद्दीक वहीं पलटा। अच्छा। कि ये एक बंदा रोस्टम पे कुर्सी पे बैठ के इंसाफ कर रहा है, और फिर मैंने देखा वो बंदा बदला। अच्छा, उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन मुझे ये बताएं अजहर साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इमरान खान को लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। इस अदालती निज़ाम को आप समझते हैं, क्या कोई किरदार नजर आता है? देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात से, आ जाए नवाज शरीफ, आ जाए कोई भी आ जाए,
یہ چیز ثابت کر دیں میں وکالت چھوڑ دوں گا آپ کو. مجھے یہ بتائیے گا مثال کے طور پر نواز شریف پاناما کے اندر ڈسکوالیفائی ہوئے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں تھا کیا, ثاقب نثار نے کیس نہیں سنا تھا, نہیں سنا تھا, ٹھیک, آصف سعید کھوسا اور بینچ کے سارے لوگ, اجاز افضل وغیرہ سارے لوگ تھے, اور وہ علیحدہ ہو گئے تھے اپنے, دیکھیں نا بات دیکھیں نا, وہ معاملہ بھجوایا نیب میں اور نیب میں بھی ثابت ہو گیا ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ بھاگتے پھر رہے ہیں سارے والے سے. آگے آ جائیں, صرف یہیں تک نہیں ہے, 56 کمپنیوں کا کیس ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا, وہ تو صدیق نے لیا تھا شہباز شریف کے خلاف, لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا, میں نیب میں لے گیا, میں ہر جگہ لے کر گیا, اور وہ کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا, اور انہوں نے بڑا اچھا ٹیک اپ کیا. اچھا اس سے آگے چلے جائیں, ریلوے کے مسائل تھے, انہوں نے سارے وہ معاملہ ٹیک اپ کیے. میرا سوال یہ ہے کہ کہاں عمران خان کو فیور کی ہے, سوال آئیں بتائیں, وہ یہ کہہ دینا یعنی یار ہم نے تباہی. یہ ان کے اوپر الزام ہے کہ جی ان کی تو کچی پرچیاں بھی ایکسیپٹ کر لی گئی, اور ان کے جو ایویڈنس تھے ان کو تسلیم نہیں کیا. میں پھر یہی چیلنج کر رہا ہوں کہ کون سی کچی پرچیاں, عمران خان کا اگر کوئی ایویڈنس, اگر کوئی ریکارڈ میں کوئی چیز اگر ایسی تھی, مثال ایویڈنس کے طور پر, عمران خان نے تو پبلک آفس ہولڈ کبھی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں, وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. مجھے یہ بتائیے گا, ہماری جوڈیشری کے اندر عمومی طور پر اتنا برڈن ہے کہ اپنا کام ہی نہیں ہوتا. ثاقب نثار صاحب کبھی ڈیم بنا رہے ہیں, کبھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کہیں جا رہے ہیں, وہ ایکٹیویٹیز کا آپ کے نزدیک وہ کچھ سود مند تو ثابت نہیں ہوئی, ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں, میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا. اچھا, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے 10 ممبر بینچ کیا درخواستیں سن رہے ہیں کہ جناب نہیں پہلے میں ان کے کیس کی بات کر رہا ہوں کہ نظر ثانی کا وہی بینچ سنے گا, پھر جناب میری لائیو ویڈیو چلائی جائے. 10 ممبر بینچ کتنا عرصہ مصروف رہا, ٹائم نکالنے نظر آیا. جسٹس ثاقب نثار نے تو عوام آدمی کا مسئلے حل کیے, جو پبلک انٹرسٹ کے میٹر ٹیک اپ کیے انہوں نے بینچ میں لگا کے کیے. ڈیم میں نے 2012 سے آرڈر لیا ہوا کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے, اور انہوں نے اگر نہ کرتے تو پاکستان کی تباہی تھی. اسٹریٹجک ایشو ہے, آپ بتائیں اسٹینٹ آج بیک رہے ہیں جعلی. انہوں نے کہا تھا جی وہ چارپائی لے کے وہاں ڈال دیں گے ڈیم کے اوپر ہی اور وہ بنائیں گے, پھر وہ کہاں گئے ہیں؟ دیکھیں میں یہی بتاتا چلوں, کیا ڈیم نہیں بن رہا آج؟ اچھا آج ڈیم بن رہا ہے نا, ڈیم بن رہا ہے, پیسہ بھی سیو پڑا, اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں, یہاں ڈرامہ کیا گیا نا, پیسہ لے کے بھاگ کے کھا گیا, کوئی نہیں کھایا پیسہ کسی نے. سپریم کورٹ نے باقاعدہ فنڈ میں باقاعدہ پروفٹ بیئرنگ اسکیم کے اندر پڑا ہوا ہے, اور وہ لگ رہا ہے. اور میں اگلی بار بتا دوں, ایک اور بتاتا چلوں, جیسے ثاقب نثار صاحب کبھی دیکھے رہی, میں روزوں میں سامنے پیش ہوا ہوں, 6 بجے تک بیٹھ کے اکیلا آدمی 1,10,000 کے قریب عام آدمی کے مسائل حل کی, عدالتی وقت کے علاوہ اکیلا بیٹھتے تھے کورٹ کے اندر. کسی میں جرت ہے یہاں پر کورٹ میں آ کر اس طرح کا انصاف فراہم کرے یار؟ میں نے ایسے ایسے مسائل حل دیکھے, ایسے ایسے مسائل حل ہوتے دیکھے, اس جیسے آدمی نے, آپ دیکھیں ہم لوگوں نے زیادتی بڑی کی اس کے ساتھ. اچھا, بہت زیادتی کی تمام سیاسی جماعتوں نے, اور یہ 50-60 سیاستدانوں کی وجہ سے ہم نے, یعنی مجھے بتائیں عام آدمی کو کوئی ڈسٹرب کیا اس نے؟ مجھے بتا دیں اس جوڈیشل ایکٹیویزم نے عام آدمی کو اسکولوں کی فیسیں کم کی, ڈیم آپ کے سامنے بن رہا ہے, یہاں ہسپتالوں کے اندر اسٹینڈ جعلی پڑ رہے تھے وہ میٹر ٹیک اپ کیا, اور اتنے کام انہوں نے کیے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اپوزیشن نون لیگ پولیٹیسائز کر رہی ہے نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں, یہی جو آپ نے اچھا کیا, میں آپ کو بڑا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کو. ثاقب نثار صاحب تو ٹی وی پہ آتے, اگر ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا تو ٹی وی پہ ایکسپلین کرنے کے لیے اتنا بہتر ایکسپلین کر سکتے, لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں آئے. آپ باقی سارے جتنے بھی دیکھ لیں, نواز شریف نے آج تک جتنے جج اپوائنٹ کیے ہیں مجھے بتا دیں سیاسی طور پر کیا کیا ان کو. رفیق تاڑر کا دیکھ لیں, خلیل الرحمان خان دیکھ لیں, آپ میں نام نہیں لیتا, عامر رضا صاحب میں جانتا ہوں کہ یہ حوالے سے انہوں نے وہ تمام ججز کو, سعید الرحمان صدیقی کو صدر پاکستان گورنر بنا دیا. یعنی انہوں نے جرنیل بھی اپنے ساتھ لگائے نواز شریف نے, اور ان سب کو نوازا بھی. آپ ابھی تک آ جائیں کہ ثاقب نثار کا کوئی سیاسی بیان آپ نے دیکھا ہو, ثاقب نثار کو اپنی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آیا بیٹھا دیکھو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں ہمارے یہاں وکلا کتنے فیصد ایسے وکلا ہیں جو بالکل ٹھیک میرٹ کے اوپر کیسز لیتے ہیں, اور کتنے فیصد وکلا ایسے ہیں جو جھوٹے مقدمات بھی لے لیتے ہیں؟ ریئلٹی کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی آپ میں بتاؤں آپ کو, سچ پوچھنا ہے نا تو ہمارے یہاں وکالت میں نے جب وکالت میں آیا نا تو مجھے میری ماں نے سکھایا تھا, الوکیلو اور العادلو. الوکیلو بھی خدا کی صفت ہے, الوکیلو بھی خدا کی صفت میں سے. تو رزق رب نے دینا ہے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ ایک بندہ آ گیا جھوٹا یا سچا, وہ رزق لگا ہوا ہے. رزق نہیں لگا ہوا. آپ کو پہلے یہ سوچنا, اور یہ نارمز ہم سیٹ نہیں کر سکے معذرت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ برائی ختم نہیں ہو سکی, اور یہاں قبضہ معافی ہے. یہاں آپ اندازہ لگائیں نواز شریف کے کیس کے کتنے ثبوت موجود ہیں, نظر آ رہا ہے. مجھے کہا گیا اسحاق ڈار کے حوالے سے, میں نے کیس نہیں لیا اسحاق ڈار کا,
مجھے پتا ہے کہ اس نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، میں نے انکار کیا، میں بھی کروڑوں روپے کی فیس لے کے لے سکتا تھا. ہمارے ہاں اگر اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے تھوڑا سا مورالٹی کا پرنسپل اگر آ جائے نا تو یہ عدالتوں پہ پریشر ہی کم ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر وکلا کی بات کی جائے اور ریشو نکالی جائے تو کتنے فیصد ایسے وکلا ہیں جو جھوٹے کیس لے لیتے ہیں اور کتنے فیصد ایسے ہیں جو نہیں لیتے؟ اور پھر آپ کی پاکستان کی چونکہ 73 سالہ تاریخ ہے، اس 73 سالہ تاریخ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ یار یہ وکیل جو ہے نا یہ جھوٹا مقدمہ نہیں لیتا اور ججوں نے ان کو دیکھتے ہی فیصلے کر دیے؟ بڑی کم تعداد ہے. اچھا. جو کیس جو کیس سمجھتے ہیں غلط ہے وہ نہیں لیتے، بڑی کم تعداد ہے اس میں. یعنی 90% سے ابو ایسے ہیں جو لے لیتے ہیں. میں پرسنٹیج پر نہ ہی رہے تو زیادہ اچھا، لیکن بڑی بہت معمولی سی تعداد ہے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیس بنتا ہے سچائی کے اوپر ہے وہ کیس لیتے ہیں، جو پتہ ہو کہ نہیں. بڑی کم تعداد ہے. اسی وجہ سے ہمارے پروفیشن کے اندر ڈیٹیوریشن ہے. آپ نے دیکھا نہیں، لڑائی مار کٹائی اس طرح کے واقعات عام موجود ہیں. ایسے وکلا جو جھوٹے کیسز لیتے رہے ہیں ان کی کمائیاں، ان کا انجام آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے ایون ججوں کو بھی شامل کریں. میں نے اچھا انجام نہیں دیکھا. میرے سامنے میں ایک مثال کوٹ کروں گا، سلیم سہگل کی مثال میرے سامنے. 1998 میں پراپرٹی ٹیکس لگا لینڈ بیس کے اوپر. میرے پاس غریب لوگ آئے، میں نے مفت کیس کیا ان کا. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت جسٹس جواد خواجہ کو انہوں نے اسٹے دیا. اور سلیم سہگل جو کہ لٹکاتا تھا کیس کو تو وہاں بیواؤں بڑوں کو میں نے جھولی اٹھا کے بد دعائیں دی. اللہ، میرے سامنے کی بات ہے. جس دن وہ اس دنیا سے چلا گیا نا تو میں تو ہوش میں نہیں تھا. اس طرح واقعہ ہوا. میں نے نائٹ سوٹ ہی پہنا، میں کورٹ میں آ گیا. دوست نے پوچھنے کہ کیا میں بڑا شرمندہ ہوں، کہیں نہ کہیں تو اس کو بد دعا لگی ہے. تو کہنے کہ یہی جو سوال پوچھ رہے، انہوں نے کہا یار وہ وکیل تھا، اس کا کام تھا وکالت، اس نے لے لیا. میں نے کہا میں نہیں یہ سمجھتا. وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. جہاں زیادتی میں بھی آپ ساتھ دے رہے ہوں، یعنی میں نہیں چاہتا، مجھے آفریں ہوئی مجھے ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی ساری، میں بھی جا سکتا تھا. تو وہاں میں نے زیادتی کا ساتھ دینا، چاہے شہباز شریف نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن تیار کر لیا تھا میرا. جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا ہر میں آگے پوچھوں گا آپ سے. میں آپ کو بتا دوں گا. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں ان کا کیا انجام ہوا تھا، موت کس طرح سے ہوا؟ قتل کر دیے گئے. اچھا، قتل کر دی. اور کئی ایسے واقعے ہیں. شرمندہ نہ، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، بس میں اتنا بتا سکتا ہوں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اظہر صدیق آپ کے سامنے 80% کام میں مفت کرتا ہوں. بھوکا مر گیا ماشاء اللہ. میرے اپنے گھر ہیں، میری اپنی گاڑی ہے اور لگژری لائف گزارتا ہوں الحمدللہ. یہ شکر اللہ دے رہا ہے. تو یہ میں یہ کہوں 20% میں پیسے لیتا ہوں، 80% میں کام مفت کرتا ہوں. بھوکا تو نہیں مرا میں. نہ میرا کوئی دادا، نہ چاچا، نہ کوئی میرا جنرل خاندان سے، نہ میرا کوئی جج، نہ کوئی بیوروکریسی میں. میں عام سا میڈیوکر سا آدمی. اچھا، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس لیے دشمنی نبھا رہے ہیں کہ آپ کو اچھی آفر نہیں کبھی ہوئی، ان کو سیٹ نہیں ملی، کوئی سینیٹر کی آفر نہیں ہوئی آپ کو. اچھا یہ تاریخی بات بتاتا چلو. لائرز موومنٹ میں آپ کو پتہ ہے میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار تھا. جو تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مجھے سینیٹر کا کہا، انہوں نے کہا سیکٹری اطلاعات بنانا، جتنا رول تم نے پلے کیا نا. میں نے کہا میں نے سیاسی پارٹی جوائن نہیں کرنی. اچھا. اور میں چاہتا تو سینیٹرشپ تو میرے لیے بڑی، مجھے پوچھا گیا، میں نے کہا میں کیا کروں گا. سینیٹر محمد اظہر صدیق لکھا جائے گا. میں کہا میں کر کیا سکوں گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا. میں اظہر صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والا نہیں، اظہر کام کرنے والا آدمی ہے. جج بن کے کیا کرے گا؟ جو کام یہاں بیٹھ کے لوگوں کی آواز اٹھا رہا ہے کہ جج سے بہت زیادہ دعائیں لے رہا ہے، تو وہ سینیٹر میرے لیے تو کوئی نہیں. یعنی کیا ہونا ہے، کل میں نے پارٹی کی ملازمت کرنی ہے، پارٹی جو کہے گی یہ غلط ہے، یا تو اظہر صدیق کو ریفارم لے کے آئے گا، یا تو اظہر صدیق کرے گا کہ سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. پھر ہے سیاست کے اندر. اب اس میں مجھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی آفر ہوئی. اچھا. یہ آپ کے میٹرو اورنج پہ ہی باقاعدہ جب میں نے چیلنج کیا تو انہوں نے، میں نے کہا جی میں ڈسٹرکشن کے خلاف نہیں، میں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں تباہی چاہتا ہوں، تباہی نہیں میں چاہتا، لیکن اس سسٹم کو اگر بہتر کرنا ہے نا تو اس کے لیے یہ کام کریں. تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جائے گا. مجھے انڈائریکٹ صحافی آپ جیسے دوستوں کئیوں کو کہا کہ اظہر صدیق کو یاد تیار کرو ایڈوکیٹ جنرل. ٹھیک. میں نا باجوہ رفیق باجوہ کی یاد ہے کہ رفیق جاوا ایک دفعہ بھٹو سے ملا تھا اور تباہی ہو گئی تھی. اتنا بڑا آریٹر، اتنا بڑا آدمی. یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ڈائریکٹ دشمنی نہیں ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو دشمن ہیں، کہ عمران خان دوسرا اظہر صدیق. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے آپ کو کیا فائدہ دیا جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ میں عمران خان کی حمایت نہیں کرتا. یہ میں بتا دوں گا، میں کلیئر عمران خان نہیں، آپ نے ہمارے پروگراموں میں 20 مرتبہ ان کی تعریف کی. میں ویسے کہ تعریف کرنا اور ہے. تعریف اس لیے کرنا کہ پاکستانی تاریخ میں لوگ جنیجو کو بھی ایماندار کہتے ہیں، لیکن جنیجو کے بچوں نے جو تباہی کی مجھے پتا ہے اس بات کا، مجھے ریکارڈ میں پتا ہے.
عمران خان ایک وزیر اعظم کے طور پر ایسا آیا کہ اس کی اپنی ذات پہ نہیں، ان کی بیوی کے حوالے سے، عثمان بزدار کے حوالے سے لوٹ مار کی ہوئی ہے عثمان بزدار کے لوگوں نے، میں آپ کو ان کے وزیروں نے بھی لوٹ مار کی ہے، لیکن عمران خان بحیثیت شخصیت جو ایک لیڈر کے طور پر ایمرج ہوا نا، میں اس لیے ان کی تعریف کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈروں کی پاکستان کو ضرورت ہے، ورنہ تو ہر ایک نے ذاتی طور پر۔ اچھا یہ بتائیں ملک ریاض سے کتنی فیس لیتے ہیں؟ بہت فیس لیتا ہوں، مسئلہ ان کو بتائیں تو صحیح نا۔ فیسیں نہ ہی پوچھو زیادہ، میں فیس ٹھیک لیتا ہوں، وہ فیس ٹھیک دیتے ہیں۔ اچھا میں بتاؤں ایک لوگوں یعنی کہ جو الزام ہے کہ جی اظہر صدیق صاحب کا پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کو کہیں فیور دیتے ہیں ان کے معاملات، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے ملک ریاض کا جیسا جو اپنا زندہ صفت آدمی، ہمدرد آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا ان پہ جو الزامات ہیں نا کہ جائیدادوں پہ قبضے، وہ خود کوئی نہیں ہے۔ پراپرٹیز جو لوگ اکٹھے کرتے ہیں وہ جو مرضی کریں، وہ کھوکر برادر یا کسی اور لوگ۔ سندھ کے احتجاج بھول گئے آپ کو؟ نہیں میں پھر بتاتا چلوں، اچھا میں پھر بتاتا چلوں، وہاں بھی ایک زیادتی ہے۔ ہاں کراچی بحریہ کی بات کر رہا ہوں۔ 460,000 روپیہ دیا ملک ریاض نے، ٹھیک ہے دیا۔ کوڑیوں کے باؤ زمین، وہ زمین جو 8 لاکھ کی 1 ایکڑ تھی، 8 لاکھ کی، وہ 2 کروڑ روپیہ کنال پہ پیسے دے رہا ہے وہ۔ اپنا سوچے 2 کروڑ روپیہ کنال کے اوپر، اس نے جنگل میں منگل ملا دیا۔ میں تو یقین نہیں کرتا تھا۔ اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ جا کر بیٹھے اور جو جیٹ کا سوال کر رہے ہیں، مجھے جیٹ دیا انہوں نے، میں جیٹ پہ بیٹھ کے آپ کے پاس جیٹ ہے ان کا؟ نہیں، ان کا جیٹ نہیں، انہیں کا جیٹ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کراچی جاؤ، آپ جب بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے 2 کلائنٹ ایسے انہوں نے کبھی نہیں، جب چاہیں، اسی لیے طلب نہیں ہے نا۔ میں مجھ سے اگر پوچھے کہ تم جیٹ رکھ لو، میں توبہ کروں گا، حساب دینا میں نے، میں جیٹ کا قائل۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہر آسانی آسائش دے دی۔ نہیں اچھا پھر مجھے ملک ریاض صاحب کے متعلق ایک بتائیں، لاسٹ سوال ہے کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا میرے پاس، کہ اگر وہ ایک ہمدرد اور ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے کروڑوں روپیہ دیا ہے، تو وہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان لوگوں کی داد رسی کیوں نہیں کرتے وہ؟ دیکھیے میں ایک وجہ بتاؤں پرابلم یہاں کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہاں بیچ میں بلیک میلر بہت سے لوگ ہیں۔ اچھا ایک بندہ ایسا جسے سپریم کورٹ میں میٹر لے کر گیا، ٹھیک، اور اس نے کروڑوں روپیہ ملک ریاض سے کمایا ہے، ٹھیک، اور وہ بیٹھ کر کل اس طرح کے وہاں بلیک میلر گروپ بہت ہیں۔ عام بندہ ہو نا، عام بندے کی جائیداد اگر زیادتی کے ساتھ ہو رہی ہے، آ رہی ہے، وہاں کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے۔ ٹھیک، اب ملک ریاض خود زمین کلیکٹ نہیں کرتا، ملک ریاض نے اب جہاں شروع تک یہ سارے بیریا چلا گیا، اور اس بیریا میں نے لوگوں کے، میں مجھے کہوں زیادتی بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت سی زیادتی ہوگی، بہت سے زیادتی کی ہوگی انہوں نے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بلیک میلر گروپ جو ہے نا وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ فرض کریں پہلے مجھے یہ بتائیے گا، کوڑیوں کی زمین میں کروڑوں روپے کے 860 روپیہ کوئی سوچ سکتا کہ 460 روپیہ مجھے بتائیں کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، اظہر صدیق صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر وقت دیا اور میرے سخت سوالات کے جواب دیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔